एजेंडा पाकिस्तान के साथ आमिर ज़िया हाजिर है। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के तहत आज कराची में कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके एलामिये में ये दावा किया गया है कि 18वीं तरमीम के खिलाफ जनाब साजिश की जा रही है। 15 नुकाती एलामिये में 18वीं तरमीम को जो है आइन की रूह भी करार दिया गया और कहा गया कि NFC वार्ड में जो सूबों के लिए कौमी वसाइल में हिस्सा मुकर्रर है उस किसी भी किस्म की कटौती मंजूर नहीं की जाएगी। बाकी 13 नुकात में हुकूमत पर वही रिवायती तनकीद है जो इसके खिलाफ अक्सर व बेशतर करती आ रही है, जिसमें माशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, स्टील मिल्स के कारकुनों की बरतरफी का मसला और मुजम्मत और कोरोना वायरस और टिड्डी दल जैसे मसाइल का जिक्र है। लेकिन आज के इजलास की जो पंच लाइन है वो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी इख्तितामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उनका कहना था कि इन कौमी मामलात पर हिज़्ब इख्तिलाफ का एक मौक़िफ़ होना जो है वो काफ़ी नहीं, असल बात यह कि आगे के इक़दाम करने इस पर इत्तफ़ाक़ राय ज़रूरी है। और बक़ौल मौलाना साहब के यही नाइत्तफ़ाक़ी जो है वो सबसे बड़ा मसला है। मौलाना का शिकवा खुद इनकी ज़बानी। जब तक हम सिर्फ एक मौक़िफ़ पे मुत्तफ़िक़ होना काफ़ी नहीं है, जब तक कि हम उसके बाद इक़दामात पर यकजहती का मुज़ाहरा नहीं करेंगे और एक दूसरे का मुकम्मल तौर पर शाना बशाना साथ नहीं देंगे। यहाँ पर आकर कुछ शिकायतें पैदा हुई हैं और उसका इज़ाला जो है हम इस वक्त भी ज़रूरी समझते हैं। देखा जाए तो स्कूल जमाती इजलास में कोई नई बात जो है सामने नहीं आई, लेकिन हुकूमती हलकों में ये बात यकीनन बाइस इत्मीनान होगी कि मौलाना साहब से बातों की हद तक तो सब मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन मैदान अमल में कोई उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं। कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो बटी हुई है, इसके बड़े खिलाड़ी एक दूसरे पर एतमाद नहीं करते और अभी पाकिस्तानियों के लिए कोई खबर भी नहीं है। आज के प्रोग्राम में इलामिये में जो लगाए गए इल्ज़ामात हैं उस पर भी बात करेंगे और हुकूमती मसाइल के साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ के मसाइल पर भी। जनाब, इस अहम तरीन मौजू पे आज हमारे साथ जो शामिल गुफ्तगू हैं, सईद काजी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, हमें लाहौर से ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब। हमें कमल चौधरी साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं, MNA हैं, ये हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रही हैं। और मोहतरमा शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और ये हमें कराची से ज्वाइन कर रही हैं। शहला साहिबा, अगर आप इजाज़त दें आपसे गुफ्तगू शुरू करें। ये जो APC ने भी कह दिया, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी इस खदशे का इजहार करती रहती कि 18वीं तरमीम जो है वो ख़तरे में है, 18वीं तरमीम जो है निशाने पर है। आखिर क्या वजह है, कौन कर रहा है साजिश इसके खिलाफ? जी मैं समझती हूँ कि ये बात बिल्कुल खुल के सामने है और कई दफ़ा हुकूमती गुज़रा खुद वज़ीर आज़म साहब जब ऑपोजिशन में थे तो वो कहते थे कि 18वीं तरमीम से सूबों को बहुत फ़ायदा हुआ है और अच्छा हुआ ये हुई और KP को इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ जगह पे इजहार कर चुके हैं। और सदर मुमलिकत साहब, जिनको मैं नहीं कह रही, मैं तफले मकतब हूँ, लेकिन जिन लोगों ने कहा उनके सामने, उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत को ये ज़ेबा नहीं था कि ये बात करते। और देखें, तरमीम कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ी है। आपको उसके कौन सी शख्स से एतराज़ है, किस चीज़ पे मसला है? एक NFC तो हमें नज़र आता है, क्योंकि अगर हम बलूचिस्तान को देखें तो 30 अरब उसके काटे हैं, 229 अरब रुपए सिंध के कटे हैं, 6 अरब रुपए जो है गिलगित बल्तिस्तान जैसी जगह पे जहां इस वक्त कोविड भी है उधर के कटे हैं। तो ये एक अच्छा इकदाम नहीं था। फिर अगर हम FBR को भी देख लें तो उसने सिंध के अब तक 8 अरब रुपए काटे हुए हैं। इसी तरह जो बहुत सारे मसले थे, जिसमें इरसा भी था, जिसमें बहुत सारी चीजें थी, ये सब 18वीं तरमीम में अच्छा सवाल किया। इसके अलावा एक बात और आमिर, CCI जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी 18वीं तरमीम में तय किया गया था कि इसका इजलास कब होगा, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास कब होगा। तो ये सारी वो चीजें हैं जिससे नून लीग ने भी अपने जमाने में नहीं किया और PTI हमारे साथ नाम रखती थी, लेकिन अपने जमाने में आके इन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का साल में कम से कम 2 होने चाहिए, लेकिन जब से यहाँ एक इजलास हुआ। CEC को हर तीसरे महीने बैठना चाहिए, लेकिन पहली CEC इन्होंने गवर्नमेंट बनाने के बाद 23 दिसंबर को की। तो कहाँ लेके जाएंगे सब लोग अपने मामला? आपने बड़ा अच्छा कैनवस खोल दिया शैला साहिबा। मैं चाहूंगा क्विकली ये जो आपने बुनियादी बातें उठाई हैं वो भूल ना जाए हम।
میں کہہ رہا ہوں بنیادی جو باتیں بجٹ جو ہے اس کا دوسرے صوبوں نے بھی جو ہے شروع کیا کہ ہمیں نہیں مل رہا، اس کے پاس سے اسی ہوئی. شیلا میں اجازت اگر دیں میں شوذب صاحبہ یہ جو شیلا رضا صاحبہ نے سوال کیا وہ بڑا میرے خیال میں جینوئن سوال ہے، اور یہ میرے خیال میں ہمارا ہر پاکستانی کا سوال ہے. جب آپ 18ویں ترمیم پہ تنقید کرتے ہیں تو اسپیسیفک ہونا چاہیے، کون سی کیا ترمیم کرنا چاہتے ہیں، کس چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، ادھر سامنے تو لائیں ہمارے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عامر. میں 2-3 چیزیں جلدی شیلا رضا صاحبہ نے کافی سارے سوال کیے ہیں، میں جواب دے دیتی ہوں. دیکھیں میں اسپیسیفکلی آپ کو بتا دوں، وزیر اعظم عمران خان صاحب، وائس چیئرمین اور ہمارے جو فارن منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اس کے علاوہ باقی بھی جو سینئر رہنما ہیں، تمام نے نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بارہا یہ بات کی کہ ہم 18ویں ترمیم کے خلاف نہیں ہیں. اور یہ بات کیٹیگورکلی ابھی ریسنٹلی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا. 102 کے قریب اس کی شکیں ہیں، ان میں سے چند شکیں ہیں جن پہ ہم چاہتے ہیں کہ کنسنسس ڈیولپ کریں، کیونکہ ہمارا ماننا کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ یہ قرآنی صحیفہ یا آسمانی صحیفہ نہیں ہے. یہ ہمارے جیسے ان لوگوں نے بنائی ہے، اور جب بنائی تھی اس وقت کے موروثی حالات اور اپنی وزڈم، کلیکٹیو وزڈم کے تحت بہترین بنائی تھی، لیکن اب اس میں بہت ساری چینجز کی ضرورت ہے. مثلا میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں اور آپ یہ پوائنٹس نوٹ کر لیں. الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا اصول، نیب کے چیئرمین کی تعیناتی کا اصول، کیونکہ اس میں بہت زیادہ پولیٹکس اور پولیٹیشنز کو پاورز دے دی گئی ہیں اور وہ پھر معاملات بہت پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمشنر لگانے کے لیے ڈیڈ لاکس کتنے بھگتنے پڑے ہیں. اس کے بعد جناب جو پارٹی کے ہیڈز ہیں ان کو ایکسٹریم پاورز دے دی گئی 18ویں ترمیم میں. ایجوکیشن آپ نے ڈیوالو کر دی، آپ نے ہیلتھ ڈیوالو کر دی، اور روزانہ جو ہے وہ 12 سال کے بعد بھی بلاول صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیسے دو، ہمیں پیسے دو. ابھی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہیلتھ میں. اور جو ایجوکیشن کے حالات ہیں وہ بھی میں ابھی آپ کو سٹیٹسٹکس گن کے بتا دیتی ہوں. اس کے بعد زراعت آپ نے ڈیوالو کر دی، اور زراعت میں کہتے ہیں انویسٹمنٹ. جب آپ صوبوں کے پاس زراعت دی ہوئی ہے پچھلے 10 سالوں سے، آپ نے کوئی انویسٹمنٹ اس میں نہیں کی، کوئی گروتھ نظر نہیں آ رہی ہے. تو اور اچھا ٹورزم ساری ڈیوالوڈ ہے. پوری دنیا میں ایک پالیسیز بنتی ہیں فیڈرل سے، اور وہاں سے پوری دنیا جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس ملک کے کیا حالات ہیں. یہاں 5 لوگوں کو کنسلٹ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح کے 5-6 معاملات ہیں. 5-6 معاملات ہیں، یعنی کہ جو بنیادی اسپرٹ ہے، ماسٹر مائنڈ ہے. ہاں شوذب صاحبہ جو بنیادی اسپرٹ ہے، یعنی کہ ڈیولوشن آف پاور کو آپ لوگ نہیں چھیڑنا چاہ رہے. 1-2 چیزیں اور ہیں جی جلدی سے کہیں تاکہ سعید قاضی صاحب نہیں بالکل نہیں چھیڑنا چاہ رہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں 1 منٹ دیجئے گا مجھے، صرف NFC ایوارڈ کے بعد PFC ایوارڈ بھی کرنے شروع کریں. اچھا دوسرا NFC پہ انہوں نے بات کی. 25ویں ترمیم ہوئی جس میں ان سب نے کنسنسس ڈیولپ کیا تھا کہ جب فاٹا کا مرجر ہوگا 3% ہم سارے دیں گے. تو اب رونا کس بات کا جی؟ آپ نے ہی تو یہ کنسنسس ڈیولپ کیا تھا اور آپ نے ریٹن یہ ڈاکیومنٹ سائن کیے ہوئے. اچھا اگلی بات سن لیں. NFC میں شاہد خاقان عباسی صاحب بہت بڑے ایک ماہر ہیں ماشاءاللہ، جن کا بیان ہے ان کو کوٹ کروں گی، فالوڈ بائی مفتاح اسماعیل صاحب. پاکستان کا وفاق جو ہے وہ جس وقت یہ سارا کچھ بانٹ بوٹ کے اس کے پاس مشکل سے 45 جو ہے وہ پیسے بچتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں NFC پہ میں آتا ہوں، NFC پہ میں آتا ہوں. 250 وہ دے دیتا ہے. 2000 میں سے نہیں، میں کہہ رہا ہوں NFC پہ ہم آتے ہیں. ذرا سا کہتے ہیں ابھی وہ کانسیپچول بات اگر شروع ہوئی ہے سعید قاضی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم پہ زوردار بحث ہو رہی ہے، اور ہر پچھلے برس بھی شروع ہوئی تھی، مطلب مارچ اپریل کے مہینے میں شروع ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کی قیادت کہہ رہی تھی کہ جی ہم یہ سازش ہو رہی ہے، 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اب یہاں پہ سوال ہے کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ 2/3 اکثریت نہیں ہے. حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی کنسنسس بلڈنگ کر سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بحث جو ہے سنجیدہ بحث ہے کہ APC کا جو پہلا پوائنٹ ہے، پہلا نقطہ ہے، وہ بھی 18ویں ترمیم ہے، اور اس پر آپ دیکھیں کہ جذبات کی شدت ماشاءاللہ شیلا رضا صاحبہ کے اور شوذب صاحبہ کے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ایشو ہے یا اس میں کوئی تبدیلی لانا ممکن ہوگا؟ جی میرا اس کو دیکھنے کا بالکل مختلف نقطہ نظر ہے. میں نہیں سمجھتا یہ کوئی بڑی ریلیونٹ بحث ہو رہی ہے، پانی میں مدانی ہے جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں. سوال یہ ہے، میں ایک اور سوال اٹھاتا ہوں. پیپلز پارٹی نے 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا اور وہ بہت انقلابی کانسٹیٹیوشن تھا. آپ چھوڑ دیں 18ویں ترمیم کو پرے رکھیں، ہمیں آرٹیکل 1 سے لے کے 40 تک جو کچھ ذوالفقار علی بھٹو اور سب لوگوں کا کنسنسس تھا کہ آرٹیکل 3 کیا تھی، 38D کیا تھی، 25 کیا ہے، میری تعلیم کدھر ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں. دنیا کا انقلابی ترین جو منشور ہے، جو ہمارا آئین ہے، وہ لکھا ہوا ہے. بندے ذلیل ہو کے مر رہے ہیں. اب پیسے سینٹر کے پاس ہوں یا صوبوں کے پاس ہوں، بھائی وہ ٹھیکیدار اور ٹھیکہ دینے والے کی دست برد سے بت کے نیچے خرچ کتنے ہوتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟
سندھ کی حالت دیکھیں، پنجاب کی حالت دیکھیں، پنجاب میں 2.5 کروڑ بچہ سکولوں سے باہر بیٹھا ہوا ہے، سٹینٹڈ گروتھ ہے بچوں کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے مرضی پیسے دے لو، نیچے جاتے جاتے میں خود ذاتی طور پر آپ کو حلفاً بتاتا ہوں، میں نے ایک ٹھیکیدار سے بات کی، بڑا ٹھیکیدار تھا، میں نے کہا یار یہ پیسے نیچے تک جاتے ہوئے کتنے خرچ ہوتے ہیں؟ کہتے کوئی نہیں یار، صرف 30% اوپر ہمیں دینے پڑتے ہیں۔ میں نے کہا اوپر 30% دو گے تو نیچے 30% تم کھو گے اور نیچے لگتے لگتے 20% رہ جائے گا۔ پرابلم یہ ہے کہ یہاں ہمارے جو پیسے 4% ہمیں ایلوکیٹ بھی ہوتے ہیں پی ایس ڈی پی کے نام پہ یا اور وہ خرچ ہوتے ہیں ہمارے۔ یہ سندھ کی بات دیکھیں، سیمی جمالی صاحبہ بہت بڑے اسپتال کی ہیڈ ہیں، خود بیمار ہوئی تو آغا خان میں ایڈمٹ ہوئی، ان کے میاں جو ہیں وہ پرائیویٹ اسپتال میں گئے۔ تو بات یہ ہے، یہ ایشو نہیں ہے پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، اور پی ٹی آئی بھی وہی کر رہی ہے ہمارے ساتھ، وہی پرائیویٹائزیشن، وہی مزدوروں، وہ زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں یہ 360 بندے جو ہم نکال رہے ہیں یہ اس میں پی ٹی ڈی سی میں وہ لاکھوں لوگوں کی نوکریاں ملیں گی۔ وہ کون سے لاکھوں لوگوں کی نوکریاں ملیں گی؟ آج میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم کیا ہے۔ یہ مکان بنانے تھے انہوں نے، یہ سٹیل مل ان کے پاس ہوتی، 4 ان کے پاس فیکٹریاں ہوتی، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں نیشنلائز کی تھی شوگر کی، تو آج آپ کروڑوں مکان بنا لیتے۔ آپ کا پولیٹیکل اکنامک ماڈل جو دنیا بھر میں پٹ گیا، اسی کو پی ٹی آئی فالو کر رہی ہے۔ تو جو میرے آئین میں رائٹ لکھے ہوئے ہیں ان کے 40ویں شک کے نیچے انہوں نے لکھ دیا ہے دیز آر پرنسپلز آف پالیسی۔ آپ کی جو پنچ لائن ہے، انہوں نے جو ہمارے حقوق کے ان کو نان آپریٹو کر دیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے اوپر بائنڈنگ ہے کہ ہم ان کی حکمرانی کو حق کو مانیں، مگر ان پر بائنڈنگ نہیں ہے کہ یہ ہمارے رائٹ دیں۔ یہ بے معنی بحث ہے، کیونکہ بے معنی بحثیں یعنی کہ قبل از وقت ہو رہی ہے۔ شرنک ہو رہا ہے، ایک محاورہ ہے کہ سود نہ کپاس جولائے سے لٹھم لٹھا۔ مجھے شیلا رضا صاحبہ وہ ایک مصرع یاد آیا حبیب جالب مرحوم کا کہ عجب اپنا سفر ہے کہ فاصلے بھی جو ہیں وہ ساتھ چلتے ہیں، تو کچھ فاصلے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، مطلب یہ صورتیں بدل جاتی ہیں، نہ قاتل بدلتا ہے نہ وہ ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ترمیم ہے، ترمیم کی اگر ہم بات کریں کہ 18ویں ترمیم ہے، ترمیم کے اوپر بات کرنا جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے۔ این ایف سی کو ریوزٹ کرنا اگر معاملات نہ چل رہے ہوں تو کیا اس میں اتنا قباحت ہے، کیا مشکل ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو اتنا جذباتی مسئلہ بنایا ہوا ہے؟ مطلب ریشنلی پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات یہ کہ میں 2-3 باتوں سے بہت اتفاق کرتی ہوں کہ یہ ٹائم این ایف سی پہ بات کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں اتنی طاقت نہیں ہے اور نہ حکومت کر سکتی ہے، لیکن حکومت ہر اس ایشو پہ بات کر رہی ہے جو اسے نہیں کر رہی، تو صرف اپنی پرفارمنس پہ بات نہیں کر رہی، کووڈ پہ بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ حکومت ہر اس چیز پہ بات کر رہی ہے۔ اب کچھ نہیں تو ہم سمجھتے تھے کراچی میں نامعلوم افراد ختم ہو گئے جو گھروں پہ آ کے قتل کرتے تھے، پتہ چلا نامعلوم افراد جے آئی ٹی کی ایک خاک کی لفافے میں دے جاتے ہیں، تو اس پہ بھی بحث کھل جاتی ہے۔ اب میں آ جاتی ہوں اس پہ کہ دیکھیے 18ویں ترمیم یا کوئی سا بھی قانون جو ہے جو بنایا گیا ہے اس کو ری وزٹ کیا جا سکتا ہے، اس پہ کوئی بھی ابہام نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات آئی کہ کیا وقت ہے۔ اچھا کوئی سا بھی شیخ جو ہے امپلیمنٹیشن کے وقت ہمیں اس کے لوپ ہولز نظر آتے ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ اب انہوں نے کہا 3-4، لیکن انہوں نے مور دین 9 گنوائے کہ الیکشن۔ اچھا ایک بات پہلے سعید قاضی صاحب کی، دیکھیے قوانین بنتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی اور ان کا زیاں ہو رہا ہے، وہ حقیقت ہے، اس کو جو ہے وہ تو آپ کی ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہے، لیکن کسی قانون کا برا ہونا وہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو دوسری بات جو ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کہتی ہیں کہ اس میں سیاست دانوں کو زیادہ اختیارات دے دیے گئے الیکشن کمیشن میں اور نیب والے میں، تو کس کو ملنے چاہیے؟ کیا عدلیہ کو ملنے چاہیے یا فوج کو ملنے چاہیے؟ الیکٹڈ ہیں سیاست دان، میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست دانوں کو زیادہ سے زیادہ حقوق ملنے چاہیے کہ وہ اپنے کر سکیں۔ اگر ایک طریقہ کار دیا ہوا ہے تو یہ بہت دنوں میں طے ہوا ہے کہ کس طرح کے ہوگا، الیکشن کمیشن کے کیا مسائل ہوں گے، اس میں پوری اپوزیشن کو اور اس کے بعد ایک ایڈ دیا گیا تھا کہ جو آئینی ایکسپرٹس ہیں وہ بیٹھیں اور ہمیں بتائیں، پوری عوامی رائے بھی دی گئی تھی، اور اختیارات سیاست دانوں کے ہونے چاہیے۔ اب آپ جو ہے نا کہتی ہیں تعلیم، صحت، اور یہ بالکل میں سمجھتی ہوں کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہیں اور انہیں صوبے میں رہنا چاہیے۔ آپ کو نہیں معلوم لیکن ہمیں معلوم ہے کہ جب سے ہیلتھ صوبائی سبجیکٹ ہوا ان میں کتنی تبدیلی آئی۔ مثال کے طور پہ پھر آپ ہی جواب دیجیے گا، پھر میں شودب کے پاس جاؤں گا، شودب صاحبہ کے۔ دیکھیں تعلیم جو ہے وہ کہتے ہیں نیشن بلڈنگ، قوم بنانے کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، اور اس میں کہتے ہیں کہ جی اگر ایک نصاب ہوگا
کراچی تک خیبر، تو اس سے جو ہے ہم لوگ قریب آئیں گے، ہم جڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بے شک کہ ٹیچرز آپ لوگ ملازم رکھیں، اسکول آپ لوگ چلائیں، لیکن کم از کم کیریکولم تو ایک ہونا چاہیے. ہماری تاریخ تو ایک پڑھائی جائے نا. اور اس میں یہ نہیں ہو رہا کہ کلچر سندھ کا نہ پڑھایا جائے یا خیبر پختونخوا کا نہ پڑھایا جائے. کچھ چیزیں تو ایک ہونی چاہیے. ڈرگ پالیسی ایک ہونی چاہیے ہمارے ملک میں، لیبر قوانین ایک ہونے چاہیے تاکہ ون ونڈو آپریشن ہو. تو کچھ چیزوں میں ریوزٹ کرنا میرے خیال میں بڑا جینوئن ہے، اس سے کوئی ہماری صوبائی خود مختاری متاثر نہیں ہوتی. جی ہے کہ اگر نصاب ایک ہو، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کہا ہے کہ آپ نصاب بنائیں، ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اگر ہماری کتابوں میں وہاں پہ رحمان بابا ہے اور یہاں پہ اگر شاہ عبد الطیف پڑھایا جا رہا ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر جو ہے وہ اس طرح کا ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر صوبے کی الگ زراعت کی کنڈیشن ہے، ہر صوبہ زرعی نہیں ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے؟ اور یہ تو بالکل ڈیوالو ہونا چاہیے. اور دوسرے یہ بحثیں ہیں، جیسے کالا باغ ڈیم پر یہ بحث ہوتی تھی کہ مردان کیا ہوگا اور نوشیرہ کا کیا حال ہوگا. میں یہاں پہ خطا کلامی کرتا ہوں. میں شودب صاحبہ سے ایک اور سوال، ہاں 18ویں ترمیم سے ذرا ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے. عامر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کوئی بری بات نہیں ہے اگر یہ آپ اپنے شقے جو ہیں اس پہ اعتراض کر کے اپنے پوائنٹس بنا لیں اور تمام جماعتوں کو بٹھا لیں. لیکن آپ کا مسئلہ یہ ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ کسی سے بھی بات کرنا نہیں چاہتے، کسی بھی موضوع پہ. جناب یہ بڑا آپ نے، اچھا یہ آپ کی پنچ لائن تھی آپ کی. اچھا یہ جو شودب صاحبہ اور لوگ بھی کہہ رہے ہیں، صرف شیلہ صاحبہ نہیں کہہ رہی، ہم جیسے خاکسار بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ترامیم کرنی ہے تو پہلے کوئی ریٹن فارم میں کوئی پیکیج آئے کہ اس کو جو ہے سول سوسائٹی بھی دیکھ رہے ہو، لا میکرز بھی دیکھ رہے ہوں، سیاسی جماعتیں، کوئی مطلب ہے ٹھوس تجاویز رائٹنگ میں آنی چاہیے آپ لوگوں کی طرف سے. کیونکہ ابھی جو ہے وہ لگتا ہے کہ ٹیسٹ ویلوز چھوڑے جا رہے ہیں. تو ایک تو اس پہ آپ اظہار خیال کیجیے گا. دوسری جو ایک تنقید ہو رہی ہے کہ حکومت جو ہے آپ کے دباؤ کا شکار اس لیے نہیں ہے کہ حزب اختلاف بہت مضبوط ہے اور بڑی فعال ہے، وہ تو نظر آ گیا آج کی اے پی سی میں بھی مولانا کا شکوہ بھی نظر آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ لوگ جو ہیں جو جس طرح سے فیصلہ کرتے ہیں اور جس طرح سے مطلب ہے کہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے زیادہ آپ جو ہیں دباؤ کا شکار ہیں. جی جی شودب صاحب دیکھیں جی، دو تین چیزیں ہیں، میں ذرا کوئکلی میں اس پہ کامنٹ کر دیتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ ہمیں تانے ماری ہیں پروگریس کے یا پرفارمنس کے، تو 5 سال کی پرفارمنس جو ہے وہ عوام نے سب نے ایویلویٹ کرنی ہے، تبھی ووٹ کے لیے دوبارہ ہم ان کے سامنے جا سکتے ہیں نا. تو ان کی تو ایکسپیرینس جماتے ہیں، 12 سال ان کو ایک صوبے میں ہو گئے، اور اگر 12 سال میں ڈیفالٹ سبجیکٹ ایجوکیشن ہے تو اس میں بڑے ونڈرز ہونے چاہیے تھے کم از کم. اور نہیں تو گڑی خدا بخش میں یا ان 200 میں ہمیں کوئی ماڈل سٹی نظر آ جاتا، کوئی ماڈل سکولز نظر آ جاتے، ماڈل ہاسپٹلز نظر آ جاتے. اور دوسرا یہ کہ فردر پاور ڈیوالو ہو جاتی پی ایف سی کے تھرو. تو یہ تو ہم تو فردر ڈیوالو کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور ایک میں ذرا اسٹیٹسٹکس کوئکلی بولوں گی اور اس کے بعد آپ کے باقی سوال کا جواب دوں گی. یہ ایک اسٹیٹسٹکس ہیں سندھ کے اسکولوں کے. اس کے مطابق نمبر آف اسکولز آپریٹنگ جو ہے 39,103 ہے. 90% کے پاس سائنس ٹیچر نہیں ہے، 70% کے پاس لیبارٹری نہیں ہے، 18,500 کے پاس ایک ٹیچر ہے، اور 12,500 کے پاس ایک بھی ٹیچر نہیں ہے، اور کئی میں تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں عمارتیں ہی نہیں ہیں. اچھا 18ویں ترمیم کو انہوں نے ایشو بنایا ہے اس وقت. ہم نے نہیں کہا ہے کہ ہم 18ویں ترمیم کو اس وقت بدلنے جا رہے ہیں. آپ نے ابھی جو بجٹ کی سپیچز یا جو اسمبلی پھر تو بحث ہونی نہیں چاہیے نا. نہ اے پی سی، ہم نے کہا کہ ابھی ہم 18ویں ترمیم سے شور مچائے، نہ عمران خان صاحب یہ بات کریں، نہ آپ کریں. اے پی سی کا پرابلم یہ ہے، ایک سیکنڈ عامر صاحب مجھے، جی پلیز گو اہیڈ. صدر جو ہیں وہ اسٹیٹ کے صدر ہیں، وہ کسی ایک پارٹی کے اس وقت صدر نہیں، وہ سب کی بات کر رہے ہیں. تو صدر کو تو آپ خود کوشچن کر لیں ڈائریکٹ. دوسری بات یہ ہے اے پی سی کا کوئی نہ کوئی تو جواز بنانا ہے، کیونکہ ایک انہولی الائنس ہے. اس میں 70 سال کے ایک بوڑھے بزرگ ہیں جو بیمار بھی ہیں، کینسر سروائیور بھی ہیں، اور جو کرونا کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، ایون اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ لیڈ کریں گے. یا ایک ہمارے اور بزرگ ہیں جو بیمار تھے بہت سخت، جن کے پلیٹلیٹس، جن کے کڈنیز، ہارٹ سب کچھ ڈیمیج تھا، اور 15% صرف ان کا دماغ کام کرتا ہے، اور وہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے گئے ہوئے ہیں. یا وہ کیلبری کی ایک کوئین ہے، وہ کریں گی. یا وہ جو ایک حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں جو آج کل ابھی تک بتا نہیں پائے اپنے ذرائع. یا پھر جو ایک ٹویٹ آئی تھی
کہ میں 1 سال سے سیاست میں ہوں وہ کریں گے، یا یہ جو آج مولانا صاحب بیانات دے رہے تھے جو سیاست سے فی الحال آؤٹ ہیں اور ایک ناکام فلاپ شو کر کے دکھا چکے ہوئے ہیں، وہ کنٹینر پہ چل کے جو سارے آئے تھے بڑے زور و شور سے اور اس کے بعد پھر بیمار کیے لوگوں کو واپس نہیں عامر صاحب ابھی میری بات نہیں آئی ہے، میں نے 2 لوگوں کو جواب دینا ہے اور آپ نے بھی سوال کیا، مجھے پورا جواب دے لینے دیں۔ ہاں تو میں کہوں ذرا سا وہ 2020 میچ کی طرح کھیلتے ہیں جی میں مختصر کری جی مختصر دیکھیں جی 3 سال 2 مہینے اس طرح کی پانی میں مدھانیاں بہت نظر آئیں گی۔ جہاں تک قاضی صاحب نے ایک اعتراض اٹھایا ہے، دیکھیں ہمارا کوئی سوشلسٹ گورنمنٹ کا ماڈل نہیں ہے، ہم نے سوشل ویلفیئر کی بات کی، سوشلسٹ ماڈل نہ ہم فالو کرتے نہ ہم انڈورس کرتے ہیں، اور میں جو نیشنلائزیشن ہوئی تھی اس کے بعد جو تباہی مچی ہے میں اس کو انڈورس بالکل نہیں کرتی، نہ ہماری حکومت اس پالیسی پہ چلتی ہے۔ اور یہ سوشلزم تو پوری دنیا نے چھوڑ دی، جو اس کے اصلی موجد تھے رشیا اور چائنا انہوں نے بھی سوشلزم چھوڑ دی ہے۔ فور گاڈ سیک جو نئے طریقے کار ہے جو کرنے ہم آئے ہیں وہ ہم کریں گے، اور جو ہم نے آپ سے بات کی بھی نا وہ اس کا ہم جواب دیں گے۔ 5 سال ہم نے پورے کر کے اگر ہم فلاپ ہوتے ہیں تو اٹھا کے باہر پھینکے ہمیں، لیکن اس سے پہلے اس قسم کے جو ہے جائز نہیں ہے، وہ ہو گیا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اکانومی کی پرفارمنس یہ ہے کہ آج آپ کی سٹاک مارکیٹ 36,000 کراس کی ہے، 60 کروڑ کا انویسٹمنٹ ہوئی ہے، 21% آپ کی اکانومی کے فگرز ابھی نہ کریں شوذب صاحب نے آپ کے ساتھ سیمنٹ کا کانٹریکٹ کیا ہے، معیشت پہ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں یہ کچھ اور بتا رہی ہیں، معیشت پہ کچھ اور بات کرتے ہیں، تفصیل سے بات کریں گے۔ اور کرونا میں آپ کی پوری دنیا WHO آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، سعید قاضی صاحب میں بات کرنی ہے نا، امپیریل کی سٹڈی بلاول کوٹ کرتا ہے، وہ امپیریل کہہ رہا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے وہ لوسٹ یا کم سے کم شوذب صاحبہ مجھے خطہ کلامی کرنے سے میں چاہ رہا ہوں کہ سعید قاضی صاحب بہت دیر سے مجھے لگ رہا ہے وہ مطلب ہے کچھ بور سے لگ رہے ہیں مجھے، ان کو بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ سعید قاضی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ہم ذرا 18ویں ترمیم سے نکلتے ہیں اور NFC سے نکلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ مولانا کا شکوہ وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی جب میٹنگ میں یہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور مطلب ہے وہاں اتفاق رائے کرتے ہیں، عملی اقدامات پہ تیار ہوتے ہیں۔ سوشلزم اور کیپیٹلزم کی بات جی صحیح سوشلزم اور اس کی ناکامی اور کامیابی کا یہ نہیں ہے اس پہ بحث کر لیں گے کسی دن بیٹھ جائیں گے۔ ہاں وہ آج نہ کریں، کیپیٹلسٹ ہی بن کے دکھا دو، کارٹلز کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، خود رپورٹ بنائی IPPs کی ہاتھ نہیں ڈال سکتے، جا کے ان سے معاہدے کر رہے ہو اور ان کو پیغام بھیج رہے ہو صاحب ساڑھے تو مہربانی کرو۔ شوگر کی بنائی رپورٹ اور اچھا ایک بندہ نیک آدمی لگایا عمران خان صاحب نے، سیکٹری جو کہ نہیں دے رہا تھا، 2 نمبر پیمنٹ نہیں کر رہا تھا ان کو سارے IPPs کو، اس کو اٹھا کے آپ نے باہر مار دیا۔ کارٹلز کے نمائندوں کو آپ نے ٹاسک فورس کا ہے، میں کیپیٹلزم کی بات کرتا ہوں، سرمایہ دار ہی بن کے دکھا دیں۔ کہاں ہوتا ہے سرمایہ داری نظام میں جہاں آپ سٹیک ہولڈرز کو ریگولیٹر لگاتے ہیں، جس طرح بابر ندیم کو اب تک لگائے رکھا آپ نے؟ جہاں مجھے یہ بتائیں آپ کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اختر حسین شیخ کون ہے جو ایک دفعہ مر جاتا ہے زندہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خان صاحب ناراض ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط بیانی کی جاتی ہے ڈرگ جو قانون میں انہوں نے خان صاحب نے تبدیلی کی کہ یار یہ نہیں کر سکتی فارماسیوٹیکل کمپنی اپنے طور۔ مجھے یہ بتائیں چھوڑیں آپ سوشلزم کی کیا بات کرنی ہے، چلیں ہم آ جاتے ہیں، وہ جو میرا سوال تھا بات کروں، بات یہ کہ کیپیٹلزم کی بات کریں، ویئر از یور ریگولیٹری ریجیم؟ آپ مجھے بتائیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں آپ کارٹلز کے آگے، مجبور ہیں، کوئی کام کرتے ہیں اگلے دن -1 کی بات ہوتی ہے اسی وقت سر جھکا دیتے ہیں۔ آپ سرمایہ داری بھی نہیں کر سکے، سوشلزم آپ کیا کریں گے؟ وہ تو بیچاری پیپلز پارٹی سے بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، اگر سوشلزم نہ ہوا تو یہ سیارہ جو ہے یہ بربادی کا ایک نشان بن کے رہ جائے گا۔ کسی سے نہیں ہوا۔ اچھا چلیں سعید قاضی صاحب، اچھا شیلہ مجھے یہ بتائیے، سعید قاضی صاحب نے جو آپ سے ہوا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو مضبوطی سے اپنا موقف دیا۔ شیلہ یہ بتائیے کہ مولانا صاحب جو وہ تحریک چلانا چاہتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا موڈ نہیں ہے، PML نون کا موڈ نہیں ہے، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا دیکھیے عامر میری ایک بات سنیں، اپوزیشن جو ہے وہ ایک جماعت پر مشتمل نہیں ہے، اس میں مختلف خیال یا میں کہتی ہوں انتہائی مختلف نظریے کی پارٹیز ہیں، وہ ہر چیز پہ متحد نہیں ہو سکتے نا انہیں ہونا چاہیے، وہ منیمم ایجنڈے پہ یونائٹ ہو سکتی ہیں۔ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا ایک اپنا موقف ہے کہ آپ حکومت کی غلط باتوں پہ رائے عامہ ہموار کریں اور آئینی طریقے پہ چلیں۔ نون لیگ بھی یہی کرنا چاہتی ہے۔ اب میں پہلے کنول شوذب صاحبہ کی باتوں پہ آ جاؤں کہ بھائی PFC جو ہے ہونا چاہیے،
लेकिन सूबों को अगर 229 अरब रुपए एक साथ काटे जाएंगे, 8 अरब दूसरे से काटे जाएंगे, तो जो मैं ये कहती हूँ कि निचले लेवल तक जाने की उसमें मसला आएगा। लेकिन हम फिर भी कर देंगे। आप किस मुंह से पीएफसी की बात कर रही हैं? आपने तो पंजाब में इस सिस्टम को खत्म कर दिया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप कैसे कह सकती हैं कि लाड़काना में क्या नहीं है? बीबी वहाँ पे मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, वहाँ पे जो है हॉस्पिटल आप देखें, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल देखें, वहाँ का रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें। बात यह है कि एकदम से बस स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं चैलेंज करती हूँ कि सिंध का हेल्थ सिस्टम पूरे पाकिस्तान से अच्छा है। सिंध के हेल्थ सिस्टम को देख के सीमी जमाली को 1 लाख रुपए साकिब निसार ने दिए। सीमी जमाली को खुद भी नहीं पता था क्या हुआ, वो बेहोश होके गिरी और फिर नेक्स्ट डे फिर उनको ऑपरेट किया गया। ये हर शहरी का राइट है कि वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन रखे, और उन्होंने आगा खान से कराया। उनके हस्बैंड जिस जगह पे हैं वहां को 80% जो हमारे टेस्ट हैं वो हमारे गवर्नमेंट से हो रहे हैं कोविड के। उन्होंने कहा कि अगर मैं यहीं दाखिल हूंगा, मेरे उनसे ऐसे ताल्लुकात हैं जैसे 2 बहनों के होते हैं, तो यहाँ पे लोग मुझे आराम नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने हॉस्पिटल सेलेक्ट किया। सीमी को तो पता ही नहीं था कि उससे क्या हुआ है। चले वजातियात में नहीं जाते शैला साहब, ठीक है, आपने वजाहत कर दी, सवाल भी आ गया। मुझे डिस्कशन थोड़ा सा आगे, प्लीज मुझे 1 मिनट जी, आमिर प्लीज मुझे 1 मिनट दें प्लीज। जी फरमाइए। रिपोर्ट 7 साल से इनकी हुकूमतें जमा हो चुकी है कि क्या सूरत हाल है स्कूलों का। बहुत से स्कूलों की जो रिपोर्ट है वो उनको तनख्वाहें जा रही हैं, सब हो रहा है, लेकिन है ही नहीं। वो इन्होंने पढ़ी नहीं, क्योंकि वो आदत नहीं है इन्हें पढ़ने की। दूसरी बात यह है कि इंसान को ये सोचना चाहिए कि HEC का बजट किसने कम किया? आपने। अच्छा, हेल्थ पे हम इसलिए मांगते हैं कि नॉर्मल हेल्थ बजट जो है, हम समझते हैं कि हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं। नॉर्मल हेल्थ बजट जो साल भर चले मैं ये कह रहा हूँ शैला, मैं कह रहा हूँ ये इल्जामात, जवाबी इल्जामात ना करें, वजाहत की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जाना चाह रहा हूँ डिस्कशन को आपकी। आमिर, मुझे एक बात कहनी है जो कि आपको कहनी चाहिए। किसी शख्स पे जिसको हम कह रहे हो कि वो फलाना बूढ़ा है, फलाना तो मरीज है, फलाना, ये इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए। पॉइंट नोटेड आपने रेज किया। और हाँ, ये मेरे ख्याल में अच्छा शोजब साहिबा, मैं ये नहीं चाहता कि अब ये वाला हो कि जी उन्होंने इल्जाम लगाए, फिर आपने, हो गए दोनों तरफ से एक राउंड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब दें। बहुत सारे तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि सियासी महाजराई इस दौर में इतनी ज़्यादा हो रही है तो हुकूमत बहुत सारी चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे पा रही, उसकी वजह से इसकी कारकर्दगी मुतासिर हो रही है PTI गवर्नमेंट की। क्या कहती हैं, किस हद तक जो है ये महाजराई और तलखियाँ जो हैं आप लोगों की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर रही हैं? जी देखिए, पहली बात, आपने वज़ीर आज़म के एटीट्यूड के बारे में बात की थी कि वो इतने बड़े हैं कि बात नहीं करना चाह रहे, जो लास्ट टाइम आप कह रहे थे। देखिए, उन्होंने अभी जो स्पीच की थी, उन्होंने कहा था मेरी किसी से ज़ाती कोई दुश्मनी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि बात करने का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने ये JIT की रिपोर्ट पढ़ लें या बयान हल्फी पढ़ लें, किसी ने क्रिमिनल काम किए हैं, वारदातें करते रहे हैं, इस मुल्क को लूटते रहे हैं, या उनके ऊपर केसेस हैं और उनकी स्क्रूटनी हो रही है या अकाउंटेबिलिटी हो रही है, तो वज़ीर आज़म क्योंकि उनसे बात करें तो पहले सब कुछ ख़त्म करें, एक पैकेज अनाउंस करें जिसको उर्फ़ आम में NRO कहते हैं, या चार्टर ऑफ डकैती साइन करें, और उसके बाद फिर हम सारे बैठेंगे, फिर हम लॉ मेकिंग करेंगे। सवाल पर अगर आ जाए ना, लेकिन जो आपकी लेजिस्लेशन, अब आप आ गए, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे सवाल पर आ जाए, सवाल पूछा आपसे कि वज़ीर आज़म ने कैटेगोरिकली कहा कि किसी की जात से हमें कोई इशू नहीं। ये बात तो पब्लिक नॉलेज में है, ये जो आप फरमा रही हैं बिल्कुल इंडिकेटर्स आपकी पार्टी का मौक़िफ़ हमारे सामने। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम उस सवाल पर आ जाए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सियासी महाजराई किस हद तक जो है आप लोगों की गवर्नमेंट मैं उसका जवाब दे रही हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए जी। हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो चल रही है। हमने परफॉर्मेंस का जो फीता है ना, जो लाइन है, स्टार्टिंग लाइन है, वो है जो हमने इनहेरिट किया, और हमने कंपैरिजन किससे करना है? इन लोगों से करना है जी। मैं आपको हल्फिया कह रही हूँ कि हम कितने भी निकम्मे नालायक होंगे ना, लेकिन नाकामी में और निकम्मेपन में और बैड गवर्नेंस और बैड परफॉर्मेंस में इनके नंबर नहीं काट सकते। और ये मैं स्टैटिस्टिक्स की बेस पे बात कर रही हूँ। बात सारी है कि हम अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, दिखा रहे हैं।
آپ نے اپنے کوئی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, آپ وہ دکھاتے ہیں اور اس پہ آپ اپنی پرفارمنس کو جج کرتے ہیں ایئر وائز. جب تک آپ اور کو کہنے 5 سال بعد آپ اپنی ایک ایگریگیٹ ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں, وہ میں بتا سکتی ہوں. سعید قاضی صاحب, میں دے رہی ہوں, سعید آپ قاضی مجھے صاحب ٹائم دیں, میں ابھی آپ کو پوری پرفارمنس گنوا دیتی ہوں. یہ پھر ہم کبھی کرتے ہیں نا بات. سعید قاضی صاحب, بڑا اہم سوال ہے کہ جو ابھی ڈسکشن ہو رہا ہے, اور صرف ہمارے پروگرام میں نہیں, پورے ملک میں جو بیانیے کی لڑائی ہے, اس میں آپ کو عوامی مسائل کی جھلک نظر آتی ہے, کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, یہاں پہ جو واشنگٹن کنسنسس اور جو اکنامک ماڈل پیپلز پارٹی نے بعد میں شروع کیا, بے نظیر صاحبہ نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا, نواز شریف تو ویسی سرمایہ داروں کی پارٹی تھی, عمران خان صاحب بھی رائٹ ونگ ریفارمسٹ ہے. آج کرونا ٹریگرڈ ریسیشن نہیں ہے, یہ ڈپریشن ہے. آج امریکہ کے عوام بل بلا کے سڑکوں پر آ گئے ہیں. نیٹ پہ جائیے, اس وقت جو کھاتے پیتے اور مڈل کلاس کے امریکی ہیں وہ کیپیٹلزم کے کعبے سے بھاگ کر جو ہے وہ کینیڈا اور دوسرے ملکوں میں پناہیں لے رہے ہیں. ان کے سارا دنیا بدل گئی ہے, یہ ابھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے. آج میں آپ کو بتاؤں, امریکہ میں جو آپ کے فوڈ بینکس ہیں ان کی 2-2 سال کے بجٹ رن آؤٹ کر گئے ہیں. وہ سارا ماڈل بیٹھ گیا ہے. آرٹیفیشل ایکسپینشن آف دی مارکیٹ جو کی تھی سوویت یونین کے انہدام سے بڑا واقعہ ہو گیا ہے, مگر یہاں ہماری آنکھیں نہیں کھلی, ہم کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں. آج مجھے بتائیں, آج اگر خان صاحب کے پاس, میں دوبارہ کہتا ہوں, یہ سٹیل مل کام کر رہی ہوتی, ان کی اپنی فیکٹریاں ہوتی اور یہ ان کارٹلز کے ہاتھوں میں مجبور نہ ہوتے, 50 لاکھ کیا 2 کروڑ مکان بنا کے دیتے. اگر ہیگو شیبز 2.1 ملین مکان بنا کے دے سکتا ہے پی ڈی وی ایس اے کو نیشنلائز کر کے, تو خان صاحب بھی دے سکتے تھے. ان کے ماڈل کے تحت خان صاحب کامیاب نہیں ہوں گے. خان صاحب کو اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے, خان صاحب کو اپنے سیاسی نظریات سے خطرہ ہے. اور اور آج اس وقت جہاں پوری دنیا میں بحث شروع ہو چکی ہے, اور ہنری کسنجر کہتا ہے کہ جناب یہ WTO فارغ, آپ کی گلوبلائزیشن فارغ, آپ کی جو سپلائی چینز تھی ختم ہو گئی ہیں. آج وہ ماڈل, شہروں کے ماڈل ری تھنک کر رہے ہیں, اکنامک ماڈل ری تھنک کر رہے ہیں. غضب خدا کا کہ یہ جو ماڈل امریکہ میں اس وقت ٹوٹ پھوٹ رہا ہے اور وہ ایک لافنگ سٹاک بن گیا ہے. حفیظ شیخ جو PTI کا نہیں ہے, وہ مشرف کا بھی وزیر خزانہ تھا, وہ پیپلز پارٹی کا بھی وزیر خزانہ تھا, وہ ہمیں یہ ٹھیک کر کے دے گا. اسے جائیں کہیں پہلے امریکہ ٹھیک کر کے دے, کیونکہ امریکہ جو ہے اس کے سفیر ماسک ویک میں مانگتے پھرتے تھے جس میں کووڈ آیا اور پتہ چلا آپ نے بڑا میرے ڈسکشن کا لیول وباؤں کے لیے. تو یہ سوئے ہوئے ہیں. مجھے یہاں پہ وقفہ لینے دیں. اسد عمر نے 1 کروڑ 93 لاکھ بندے جب بے روزگار ہوں گے تو پھر میں دیکھوں گا کیا ہوتا ہے. اچھا قاضی صاحب, میں یہاں پہ وقفہ خطا کلامی کر رہا ہوں. ناظرین, وقت ہوا ایک وقفے کا. قاضی صاحب نے بڑا میرے خیال میں کینوس کو مزید وسیع کر دیا. تو یقیناً حکومت کے مسائل اور بہت سارے مسائل ہیں, لیکن حزب اختلاف کے بھی مسائل ہیں, اور وہ بھی بہت بڑے مسائل ہیں. بات کریں گے وقفے کے بعد. جناب, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. یقیناً حکومت پاکستان کی مشکلات بہت ہیں, لیکن اگر اس کی حزب اختلاف کی بات کریں تو ان کی بھی مشکلات کچھ کم نہیں ہیں. کہیں پہ وہ نیب کی زد میں ہے, کہیں پہ GIT رپورٹ کا تنازع کھڑا ہو جاتا ہے. تو چیزیں کیا ڈو اور ڈائی کی طرف بڑھ رہی ہیں؟ سعید قاضی صاحب, میں آپ سے یوں شروع کروں گا کہ اس وقت آپ جو ہیں مطلب ایک نیوٹرل بطور تجزیہ کار موجود ہیں. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حکومت میں بہت تنقید کرتے ہیں, حزب اختلاف کو آپ کے کیا تضادات نظر آ رہے ہیں حزب اختلاف کے اندر اپنے؟ جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ حزب اختلاف میں جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ لمیٹڈ کمپنیاں بن چکی ہیں. ان میں جو مجھے یہ بتائیں, اگر ڈیوڈ کیمرون پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے تو اس کے وزیر جو ہے جا کے اس کا دفاع کرتے ہیں. پہلی مسلم لیگ نون کا یہ کام ہے جی کہ اگر کوئی غلط یا صحیح نواز شریف صاحب پر الزامات ہیں. میں نے ایک دن پوچھا ان کے ایک ان کے لیڈر سے, میں نے کہا حضور آپ نے نواز شریف صاحب کے کاروبار کے سارے بہی کھاتے دیکھ رکھے ہیں جو اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں, یا یہ آپ کا منصب ہے؟ یا کیا پاکستان کی اسمبلی میں یہ کام ہونا ہے کہ زرداری صاحب نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی, عمران خان صاحب نے کی ہے یا نہیں کی, جہانگیر ترین صاحب نے کی ہے یا نہیں کی؟ مجھے یہ بتائیں, بات کیا ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز اگر خاندانوں کو سرو کریں گی, یہ اولیگارکی بن گئی ہے. عمران خان کو لوگ تنگ آ کے مڈل کلاسز عمران خان کی طرف گئی تھیں, اور عمران خان جو ہے وہ ایک یوتھ ان کی طرف گئی تھی. باقی لوگ کہتے رہے کس کو اسٹیٹ ہیلپ نہیں کرتی. نواز شریف صاحب کون سی ٹرم تھی جو اسٹیٹ کی ہیلپ کے بغیر اتنے مینڈیٹ لے کے آ گئے تھے؟ آج بہت نازک معاملہ ہے.
اور یہ ماضی کے مزار اب چلیں گے نہیں، یہ آؤٹ آف دی باکس سولوشن کرنے پڑیں گے. دنیا بڑی عجیب نہج پہ پہنچ چکی ہے. اپوزیشن جو ہے وہ 18ویں ترمیم سے باہر نہیں نکل رہی. اور ابھی تمہیں پتہ ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں نے کہا ہے اور آج دوبارہ دہراتا ہوں، مجھے نہیں لگتا عامر بھائی کے 8 مہینے بعد یہاں یہ بحثیں ہو رہی ہوں گی جو ہم کر رہے ہیں. دنیا کا جو ریسیشن آیا ہے 150 سال، کوئی کہتے ہیں بینک آف انگلینڈ کا ہیڈ کہتا ہے صاحب کا 300 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. 30% امریکہ کی اکانومی شرنک کر رہی ہے اس سال. اس 3 مہینے ماریٹوری امریکہ میں برطانیہ میں 2.6 ملین لوگوں کے پاس کرائے نہیں ہے دینے کے لیے. عجیب و غریب کام ہو گیا ہے. امریکہ میں جون پہ سب 30% لوگوں نے اپنی پیمنٹ مس کر دی ہے. یہ جو سارا سسٹم تھا کہ مارکیٹ سب ٹھیک کر لے گی، یہ نہیں چل رہا. بڑی اور اس وقت میں پاکستان پر انہوں نے $100 بلین کا قرضہ چڑھا دیا یہ دونوں گورنمنٹ نے. ہاں کہ اصل ایشوز کچھ اور ہے اور ہم بات کسی اور چیز پہ کریں. شیلا صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جی آئی ٹی کا تنازع جو ہے ہم نے کل آنے والے دنوں میں کیا کرنا ہے. خدا نہ خواستہ یہ بے روزگاری آتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. جس کی طرف اسد عمر اشارہ کر رہے ہیں ڈسکشن جو ہے اس پر ہونا چاہیے. ہاں اچھا اب میں آتا ہوں. Are we prepared for that? بالکل صحیح. بہت قائی صاحب آپ نے ریلیونٹ کوسچنز اٹھائیں. شیلا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو جی آئی ٹی کا تنازع ہے یہ کتنا اثر انداز ہو رہا ہے آپ کی قیادت کے اوپر؟ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے؟ کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر بھی مطلب ہے؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ کوئی چیلنج نہیں ہے، یہ اسی طرح کا ٹاپک ہے جس کو ابھی فضل کہہ کے سعید قاضی صاحب نے بات کی. مطلب ایک ایسی جے آئی ٹی پیپرز جس پہ سب کے سائن نہیں ہے، جسے نامعلوم افراد گھر پہ دے گئے خاکی لفافے میں، یہ ہمارے لیے بحث کی بات نہیں ہے. اپوزیشن حکومت کے پاس جتنا وقت ہے وہ جو چاہے کرے. اور ایک بات میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ سعید قریشی کی بات جس پچ پہ تھی اس کے بعد مجھے اچھی بھی نہیں لگ رہی یہ بات کرنی. ہاں سعید قاضی صاحب کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ کنول صاحبہ کو اور عمران صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ ہم سے کسی چیز میں کنسلٹنسی کریں نہیں کریں، لیکن آپ این آر او نہیں دے سکتے کسی کو. آپ کچھ بھی کر لیں، آپ این آر او نہیں دے سکتے. آپ کی ناک کے نیچے سے جو ہے نواز شریف صاحب نکل کے چلے گئے. جب نکل کے چلے گئے تو آپ کو پتہ چلا کہ ہوا کیا. اور آپ کی ناک کے نیچے سے شہباز شریف گئے اور زخموں پہ نمک چھڑک رہی ہیں ان کے. نہیں، میں یہ این آر او نہیں دے سکتے. اور یہ ادارے آزاد ہیں، یا تو آپ یہ کہیں کہ ہمارا اس میں عمل دخل نہیں ہے. تو یہ کیس ان اداروں میں چل رہے ہیں جناب، آپ کی عدالت میں نہیں چل رہے کہ آپ کا بنی گالا کا کوئی حصہ ہے جس میں عدالت لگی ہوئی ہے کہ آپ سے این آر او مانگا جائے. آپ این آر او نہیں دے سکتے. آپ کی بہن پہلے ہی این آر او پہ ہیں، آپ خود مشرف کے زمانے میں این آر او لے چکے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ والی انہوں نے کہا این آر او لیا؟ شیلا یہ آپ کی باقی باتیں صحیح ہیں، انہوں نے کب این آر او لیا؟ انہوں نے تو اور بہت سارے ان کے لوگ این آر او پہ. بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کر اچھے وہ نکالیں، فائنینس کے لوگ، اچھے اکنامک جاننے والے لوگ ان کے ساتھ بیٹھے، آنے والے وقت کو دیکھیں. شیلا صاحبہ پوائنٹ آ گیا، وقت کم ہے، سوال زیادہ ہیں. شوذب صاحبہ یہ ہے کہ اگر ایک اچھی حکومت ہو، اچھی حکومت ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. 5 سال کا 10 سال کا لائے عمل انتخاب ہو جو. شوذب صاحبہ اب سوال ایک تو سعید قاضی صاحب نے بڑا اہم ایک انہوں نے نقطہ اٹھایا، ٹھیک ہے نا، کہ جو اصل مسائل ہیں اس کے اوپر ہمارے یہاں مطلب ہے ہمارا بھی قصور ہے بطور صحافی کہ ہم بھی اس پہ اتنی بات نہیں کرتے اور حکومت بھی نہیں کرتی. بیانیہ کچھ اور ہے اور اصل کہتے ہیں نا ایشوز کچھ اور ہیں. پھر دوسرا یہ جو شیلا صاحبہ فرما رہی ہیں مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں، اوور ٹو یو. جی مجھے ذرا آپ ٹائم دے دیجیے گا کیونکہ بمبارڈمنٹ ساری حکومت پہ ہو رہی ہے، لیکن جواب نہیں آپ مجھے اس طریقے سے دینے دیں گے. 2 منٹ ہے آپ کے پاس، 2 منٹ ہے. قاضی صاحب کی اپنی جی پلیز. قاضی صاحب کا اپنا انالیسز ہے، میں اس کا احترام کرتی ہوں، لیکن میں صرف ان کو یاد دہانی کرا دوں کہ جس طریقے سے جو کووڈ-19 کو جس طرح ان حکومتوں نے اور ان ڈیولپڈ کنٹریز نے انکاؤنٹر کیا، جس کو یو کے اور یو ایس اے کی مثالیں دے رہے ہیں، ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری نے ایک لیڈر کی ویژن کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں. انہوں نے اس لیے سارا کاروبار کو پھانسی نہیں لگائی تھی، انہوں نے اس لیے چھوٹا کنسٹرکشن کا سارا وہ کھولا، اس کے بعد احساس پروگرام کے ذریعے کیش ٹرانسفر کیے. سوشل ویلفیئر کو ہم اس لیے بطور ٹول یوز کریں. اور گلوبل اکانومی اس وقت ریسیشن میں ہے، پاکستان اکیلا نہیں ہے ان آئسولیشن، لیکن ہماری اپوزیشن جس وقت کھیلتی ہے تو وہ یہ بتاتے نہیں ہے کہ -12 میں اس وقت اسپین اور اٹلی کی اکانومی ہے جن کا پر کیپٹا انکم $45,000 تھا.
یہ نہیں بتاتے ہیں کہ -10 اور -8 پہ UK ریسیشن کر رہا ہے. یہ نہیں بولتے کہ جاپان جو ہے وہ -7 پہ ہے. یہ نہیں بتاتے کہ آپ کا انڈیا 4.25 -4.25 پہ. لیکن -0.4 جو پاکستان اس وقت گیا, اور یہ بہت ہم نے بہتری کی, ہم نے روک لی اپنی اکانومی, اس طرح کھول دیا تھا پہلے ہی کہ ہم اس ریسیشن میں اس طریقے سے نہیں گئے. کرنچ ضرور آیا لیکن اس طرح ہم ریسیشن میں نہیں گئے. اس کا کریڈٹ نہیں دیتے, اس پہ آ کے کمپیریزنز کر رہے ہوتے ہیں اور ساری آئسولیشن کر دیتے ہیں کہ پوری دنیا جو گلوبلی اس وقت پینڈیمک کا شکار ہے وہ سب مائنس ہو جاتا ہے. اچھا, پھر پرفارمنس آپ دیکھیں کہ اس ایڈورسٹی میں سے اپرچونٹی نکلی. جو آپ کے وینٹیلیٹرز, ہم 7 پہلے دنیا کے ملکوں میں شامل ہو گئے. جو یہاں پینسل نہیں ایک بنتی تھی چائنا سے, ہم امپورٹ کر رہے تھے, آج ہم وینٹیلیٹر ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن پہ آگے. PPEs ہم دے رہے, آج سے 4 مہینے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ماسک نہیں مل رہے تھے, اب ہم پروڈکشن کر رہے ہیں اس کی. تو یہ اچھی باتیں بھی کبھی کبھی یاد دہانی کرا دینی چاہیے. پنجاب میں اچھا, اس کے بعد 48 ڈاکٹر ریزائن کر گئے. مجھے ایک منٹ ذرا بات کریں, وہ میں بتا دوں. شیلا مجھے ڈائیگریس نہ کریں, مجھے بات بتانے دیں. آپ پڑھی لکھی سمجھدار خاتون ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتی رہی ہیں. ایڈ ہاک پہ جو لوگ آتے ہیں نا, انہوں نے جب جانا ہوتا ہے تو وہ ریزائن کر کے جاتے ہیں. یہ نارمل نارم ہے. 1 سال ایڈ ہاک پہ جو آئے ہوئے تھے ڈاکٹرز, اس چیز کا سکینڈل بنائیں جو ایگزسٹ کرتی ہو. خام میں سکینڈل بنانا, یہ پرابلم ہے ان کا کہ اصل ایشوز سے ڈائیگریس یہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ویلے بہت ہے. ابھی نہیں, اب مجھے بات کرنے دیں. اب مجھے NRO انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے, چلے مان لیا, لیکن پھر آپ یہ الزام تراشی مت کریں کہ عمران خان جو ہے وہ اداروں کو کنٹرول کرے. ابھی آپ نے کہا ہے کہ عمران خان اگر یہ ادارے کریں گے جو کریں گے, عمران خان کون ہوتا ہے؟ یہ چیری پکنگ نہیں ہوگی. عامر صاحب مجھے ذرا بات کرنے دیں. شیلا صاحبہ میری درخواست ہے, پھر اب آگے ایسے پروگرام چلانا ہے تو میں پہ بولوں گی. 1 منٹ ان کو بولنے دیں, پھر مجھے سعید قائد صاحب کے پاس جانے. بڑے اہم 2 سوال ہیں میرے کرنے آپ دونوں لوگوں سے. جی شیلا, سوری شودب صاحب, آپ کمپلیٹ کریں اپنا جو بیانیہ ہے جلدی سے, لیکن 1 منٹ میں. اس میں دیکھیں, جہاں تک HEC کا اور اداروں کی یہ پچھلی دفعہ بات کر رہی تھی, یہی تو 18ویں ترمیم کا پرابلم ہے. آدھے ادارے فیڈرل پہ چھوڑ دیں, آدھے لے گئے, یا تو پورے لے جائیں یا پھر ایک جگہ سینٹرلائز کریں اور چیزوں کو آگے کنسنسس سے آگے چلائیں. لیکن بات ساری یہ کہ جو پرفارمنس کی آپ بات کریں اور جو اٹینشن کی بات کریں کہ کن ایشوز پہ ہونی چاہیے, وہ بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پرابلم ان کی ہے, ڈائیگریس یہ کرتے ہیں. آپ نے اگر اتنا زور اور جان تھی نا, میں پنجابی میں کہتی ہوں کہ تپڑ سی نا, تو یہ فائنانس بل پھر پاس نہیں ہونے دینا تھا. بعد میں APC بلا کے مطلب سب نکل گیا, تو پیچھے لکیر پٹنی ہے. اب کس بات کی آپ پانی میں مدانی مار کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب ایسا کرتے ہیں شودب صاحبہ, وہ ابھی تو کرونا ہے نا. اس سے پہلے 1 منٹ عامر, 1 منٹ, مارچ میں ایک ناکام مارچ کی ان کے لیڈر نے جس کا نام بلاول ہے, ادھر سے وہ شہباز شریف صاحب کمرے سے باہر موضوع نہیں ہے نا, بلاول صاحب پہ ہم پھر بات کریں گے نا. بلاول صاححب پہ یہ بیان ان کی پارٹی کے ہیں, میری شودب صاحبہ میری آپ سے دستہ گزارش ہے. اچھا سعید قائد صاحب, سوال جو مجھے بڑا پریشان کرتا ہو, میرے خیال میں آپ میری رہنمائی کر سکیں گے کہ جو ہماری پارلیمانی ڈیموکریسی ہے, جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحال ہوئی ہے, بڑا اس کے فائدے بھی ہیں, لوگوں نے قربانی بھی بہت دی ہے اس کے لیے, لیکن ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے, غیر یقینی صورتحال ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ نظام کی فلو ہے, یا لگتا ہے کہ جو نظام چلا رہے ہیں ان کا مسئلہ ہے؟ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ ڈیموکریسی کو آئے ہوئے صرف 22 مہینے ہوئے, یہ مسئلہ ہے سارا. ابھی میں لوگوں کو اپریشیٹ عادت کرتا ہوں نہیں جو ابھی شودب صاحبہ نے بات کی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیموکریسی والا جو کانسیپٹ ہے, یہ اس پہ ذرا غور کریں. ڈیموکریسی کا مطلب ووٹ ڈال کے MNA کو وہاں نہیں بھیجنا ہوتا ہے اسمبلی میں. ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جب میں اسپتال جاتا ہوں تو میرا علاج ہوتا ہے, یا یہاں سرمایہ کا جبر اور سرمایہ کی ڈکٹیٹرشپ ہے. میں بچے کو اسکول لے کے جاتا ہوں تو مجھے پتا چلے, وہاں مجھے پتا چلتا ہے ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے. میں جب عدالت میں انصاف کر دروازہ کھٹکھٹانے جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے پتا چلتا ہے کہ میں غریب آدمی ہوں, مجھے ساری عمر انصاف نہیں ملے گا. نظام زر کی آمریت کا ہے, اس کے اوپر لیبل آپ نے ڈیموکریسی کا لگا رکھا ہے. یہ نہیں ہوتی. ڈیموکریسی وہ تھی جس کا وعدہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہمارے ساتھ کیا تھا. یہ اس میں بحث میں نہیں جاتا. اس لیے ڈیموکریسی کی کئی قسمیں تھی, ایتھنز کی ڈیموکریسی بھی تھی ہر جگہ پہ, اور یہ کوئی نظام نہیں ہوتا. اصل نظام معیشت ہوتا ہے. ذرائع پیداوار کس کے پاس ہیں؟ آپ کی دولت جو ملک میں پیدا ہو رہی ہے وہ 1% لوگوں کے پاس جا رہی ہے, یا نیچے لوگوں کو ان کا حق مل رہا ہے آئین کے مطابق یا نہیں؟ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے یہاں پہ. ضیاء الحق کے عہد سے ہم باہر نہیں نکلے آج تک.
اور جس وقت تک ہم اس معیشت کے پھندے کو نہیں توڑتے جس میں ہماری سٹیل مل برباد کر دیتے ہیں چند یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ تھے، میں اس پہ کبھی پروگرام کر لیجیے گا، بتاؤں گا کیسے برباد ہوئی. لکشمی متل لینا چاہتا ہے وہ چلا لے گا، ہم سے نہیں چلتی. بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس معیشت کے جبر سے عام آدمی کو آزاد کریں. اس کے رائٹس تھے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت، اور وہ اس کے پاس نہیں ہے. حفیظ شیخ صاحب کے پاس نہیں ہے، IMF کے پاس نہیں ہے، ورلڈ بینک کے پاس نہیں ہے. یہ ہمارا خون نچوڑ آپ کو اپنا ہوم گراؤنڈ سولوشن سوچنا پڑے گا. جو ہے غلام رکھیں گے. جی قاضی صاحب بڑا آپ نے ہوم گراؤنڈ سولوشن یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں، میں بتاتا ہوں. جی دیکھیں کس طرح سے آج کووڈ کی بات کی، کیوں کیوبا نے امریکہ کو مات دی، کیوں تائیوان میں ایک بندہ نہیں مرا. جہاں ہیلتھ میں پبلک سیکٹر کا زیادہ ہاتھ تھا وہاں پہ کووڈ سے ہم بچے. مجھے بتائیں کیوں ہوا؟ یعنی 84 بندے مرے ہیں کیوبا میں 1,10,00,000 میں. امریکہ میں ایوریج 3,000 تھی 1 کروڑ میں، 32 کروڑ کی آبادی ہے اور مر رہے ہیں ابھی تک. کیوں ہوا یہ ایسے؟ کیا یہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے؟ چھوٹی بڑا اہم توڑ ہے، بہت اہم توڑ ہے. میرے پاس 3 منٹ ہے، تائیوان کو دیکھ لیں. 3 منٹ ہے. میں چاہوں گا کوئک. شیلا رضا، مجھے یاد آیا، مجھے وہ جامعہ کراچی میں آپ کا وہ دور یاد آیا جب آپ نعرے لگاتی تھی کہ بھئی چہرے نہیں نظام کو بدلو، لوٹ کھسوٹ کے راج کو بدلو. تو کیا ہو گیا؟ یہ نظام جو ہے عوام دوست نہیں. صحیح قاضی صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور میرے خیال میں شودب بھی اس پہ اتفاق کریں گی. اس کو عوام دوست کیوں نہیں بنا پایا آپ لوگ؟ کہاں گئی آپ کی جدوجہد؟ کہاں گئے آپ لوگوں کے آئیڈیلز بڑے بڑے؟ جی میں ابھی بھی یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جدوجہد ختم نہیں ہوئی، کیونکہ ہم ہی اس راستے پہ ہیں تو ہمارے ہی لیڈرز قتل ہوتے ہیں، ہمارے ہی لوگ اریسٹ ہوتے ہیں. ہمارے جاتے ہی جو ہے وہ لوگ جنہیں 2% لوگوں کی حمایت حاصل ہے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس آئین پہ جو ہے کلاڑے مارے جاتے ہیں، اور ہم آ کے پھر اس آئین کی شکل صحیح کرتے ہیں. اور یہی ہماری لڑائی ہے کہ ہمارے لوگوں کو نیب زدہ کر کے توڑا جاتا ہے، کبھی کچھ کر کے توڑا جاتا ہے. یہی ہماری لڑائی ہے اور یہ جاری رہے گی. اور اسی وجہ سے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ہماری لڑائی سرمایہ دارانہ نظام سے ہے، ہماری لڑائی ان سے ہے جو مافیاز ہیں، جو کارٹلز ہیں. اور ہم خود بھی ان کے ڈسے ہوئے ہیں. ہماری جمہوریتیں 20 مہینوں کی تھیں، ہماری فریجائل جمہوریتیں تھیں. اور جب کسی ملک میں ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے اور زیادہ عرصے رہتی ہے تو وہاں کا سوشیو اکنامک جو سسٹم ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، جو ہمارا تباہ ہو گیا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ سیاست کو سمجھ نہیں پا رہے. ہمارے ہاں ضیاء الحق نے جو ہے جماعتی سسٹم ختم کر کے جو غیر جماعتی ڈالا تھا، اس سے ہمارے ہاں جو ہے ٹیڑھا پن آ گیا ہمارے نظام میں. اور ان سب کو ہوا ملی ہے، اور اس کی یہ ہماری لڑائی ہے. اور یہ لڑائی جو ہے جاری رہنی چاہیے، بالکل جاری رہنی چاہیے. ہمیں محدود کرتے جا رہے ہیں، اسی کی سزا میں ہمیں محدود کرتے ہیں. اسی کی سزا میں MQM پیدا ہوئی، اسی کی سزا میں جو ہے وہ GHQ کی فنکشنل ہوئی، جس نے کہا کہ ہم GHQ والے لوگ ہیں، اور جس نے کہا کہ ہم نے رات رات جو ہے امام مسجد پیر بگاڑا صاحب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. مجھے بڑا ڈسکشن جو ہے بڑا میرے خیال میں انٹرسٹنگ ہوا. شودب صاحبہ بات یہ ہے، ہاں شودب صاحبہ بات یہ ہے کہ سعید قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نظام میں تبدیلی ہونی چاہیے، اور اصل تبدیلی اس وقت آئے گی جب آپ کہتے ہیں نا پیداواری رشتوں کو ذرا تبدیل کریں گے، آپ اپنا اکنامک اسٹرکچر چینج کریں گے. اچھا، تبدیلی کی بات جو شیلا رضا بھی کرتی ہیں، اور عمران خان صاحب کا بھی جو نعرہ ہے وہ تبدیلی کا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ اور جو عمران خان صاحب بھی تبدیلی لا رہے تھے، ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کہتے ہیں نا سسٹم میں رہ کے کام کریں تو اس لیے تبدیلی نہیں لا پا رہے، کیونکہ انہوں نے ایگری کر لیا اس سسٹم میں رہ کے کام کرنا. تو یہ آپ کے خیال میں ایشو ہو گیا ان کا کہ جب آپ اسی پیرامیٹرز میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ تو آپ پھر نہیں چیزیں تبدیل کر سکتے؟ جی شودب. دیکھیں میں تو اس سے ایگری نہیں کر رہی کہ وہ تبدیلی نہیں لا رہے. تبدیلی لائے ہیں. تبدیلی یہ ہے کہ وہ عمران خان کی پورے پارلیمنٹ میں ایک نہ بہن بیٹھی ہوئی ہے، نہ کوئی بھانجی بیٹھی ہوئی ہے، نہ کوئی نیپوٹزم کی ہے. یہ تو ہمارے جیسے لوگوں کو آگے کیا جو یہ بات کر رہی ہیں. شودب صاحب میں بتاؤں، میں سوال پھر دہراتا ہوں. ججمنٹ نہ دیں. اب آپ نے سوال کیا ہے. نہیں میں یہ بات کر رہا ہوں. عامر صاحب آپ نے سوال کیا، مجھے جواب دینے دیں. ججمنٹ نہ دیں پلیز، مجھے بات کرنے دیں، مجھے اپنی بات پوری کرنے دیں. دیجئے. جی شودب پلیز. دیکھیں اس نظام کو آل ٹوگیدر یا تو آپ لوگ ریولوشن کی بات کریں، اور ریولوشن ہوتا ہے بلڈی ہمیشہ. اور یہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جیسے بھٹو کی پارٹی جو ہے وہ اب زرداری لیگ بنی ہوئی اور اس طرح کی رپورٹیں بیان حلفی آ رہے ہیں 164 والے
عزیر بلوچ کے کہ جتنی سیاست اور جتنی ڈیموکریسی انہوں نے سندھ میں کی ہے اللہ معاف کرے ایسی نہ ہی دکھائے تو بہتر ہے. نظام کی تبدیلی کے لیے نظام میں رہ کے جب آپ نے کلینزنگ کرنی ہوتی ہے اور جب آپ ڈالتے ہیں نا اوپنر تو اس کو ٹائم لگتا ہے اس کا امپیکٹ نظر آنے میں اور اس کے لیے آپ کو اس گٹر میں گھسنا پڑتا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ 22 مہینے ہوئے ہیں ابھی صرف ڈیموکریسی کو آئے ہوئے اور قاضی صاحب اس لیے ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اب اس ملک میں لوگوں کو ڈیموکریسی کا پتہ نہیں. ڈیموکریسی یہ نہیں ہوتی ہے کہ فیملی لیمیٹڈ پارٹی ہوتی ہے. الیکٹیبل اس لیے چاہیے تھے کہ جب تک حکومت میں نہیں آتے کیسے ٹھیک کرتے, باہر بیٹھ کے کون ٹھیک کر سکتا ہے. بھٹو صاحب آئے تھے نا حکومت میں ڈیڈی بنا کے ایوب خان کو. اچھا چلے میرے خیال میں بحث بڑی دلچسپ ہو گئی ہے. مجھے کہا ہی جا رہا ہے کہ میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں. بہت بہت شکریہ کمل شوذب صاحبہ, سعید قاضی صاحب اور جناب شہلا رضا صاحبہ, آپ تینوں مہمانوں کو بہت شکریہ. میرے خیال میں جو آج کے پروگرام کا کنسنسس ہے وہ یہ کہ جی تبدیلی تو ضرور آنی چاہیے اور تبدیلی وہ ہو کہ جو عوام دوست تبدیلی ہو اور جمہوریت کو جمہور دوست بنانا بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں اس خیال پہ ہم یہاں پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. عامر صاحب کو اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.